वेलकम बैक टू शो। कल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और उसमें अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में इमरान खान को रिहा ना किया तो खुद रिहा करेंगे। वज़ीर आला KPK ने जलसे में डेडलाइन दी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इक़्तिदार में बैठे लोग रास्ते बंद ना करें बल्कि रास्ते निकालें। इससे पहले कि मुल्क बंद गली में चला जाए कोई रास्ता निकाल लें। दूसरी तरफ अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिताब पर रद्द-ए-अमल दिया और अल्फाज पर कायम रहने का उनको कहा और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाएं। PTI के जलसे की बात की जाए तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर FIR हो चुकी है। पुलिस इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को शाम 7 बजे तक जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जलसा देर तक जलसा जारी रहा। अच्छा, इसमाइल शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब साहब, अली अमीन गंडापुर कल हमें बड़े जोश और जज्बे में दिखाई दिए और उन्होंने कहा हुकूमत को, बल्कि ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 15 दिन तक तहरीक इंसाफ के बानी को अगर रिहा नहीं किया जाता तो हम खुद उनको रिहा करवा लेंगे। तो अगर ये इनके पास इतनी पावर थी, अथॉरिटी थी, अगर ये कर ही सकते हैं 15 दिन में, तो फिर पिछले पूरे साल से क्यों नहीं किया? ये पिछले 15 महीने से बल्कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, आपके सामने है अदालत में जी, और 218 मुकदमात में या जमानतें हुई हैं या एक्विटल हुई है। ये भी पाकिस्तान की तारीख है कि किसी एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात हुए हैं और अदालतों ने तमाम में हमें रिलीफ दिया है, इसलिए कि वो जाली और बोगस थे। और ये सबको पता है, किसको नहीं पता। और इस कठपुतली हुकूमत जो इस वक्त तबके के डाकू, उनको मैं कहूंगा कि देखें, जो माल लूटता है वो अगर डाकू उसको कहते हैं, जो लोगों का वोट और मैंडेट डाका डालता है उसको डाकू नहीं कहेंगे। इन मुसल्लत शुदा डाकू के खिलाफ तो जिहाद फर्ज है, मैं समझता हूँ। इनके खिलाफ तो उठना चाहिए हर कौम के हर फर्द को, जिस अंदाज से जो कुछ ये कर रहे हैं, जो ट्रू लीडर्स हैं, जो ऑनेस्ट लीडरशिप है, जिसके ऊपर पूरी कौम यकीन और तवक्को रखती है, एक्सपेक्टेशन रखती है, और पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता उन्होंने हमवार करके अपना फैसला दे दिया। 8 फरवरी को 180,000 सीटें दे दी, जो कि 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा थी। लेकिन अगर इनको और एस्टेब्लिशमेंट को मिलके ये सिर्फ धांधली नहीं, फॉर्म 47 नए बनाने पड़े और उसके नतीजे में अपने कठपुतलियों को मुसल्लत करना पड़ा, तो ये किसी सूरत कौम को भी काबिल कबूल नहीं है। अब आप ये देखें, 6 दफा अदालत ने हमें जलसे की इजाजत दी, अब वो जी कंडीशन दे दिया, हाँ जी दे दिया। मुझे बता दें, हमने तो उसके एन और 13 दफा जगह बदली की, आखिरी रात एक जगह बदली करनी की, अब ये नहीं, अब ये वाला रिटर्न ऑर्डर देने के बावजूद आपके सामने सारा कुछ। अच्छा शोएब साहब, इस्लामाबाद वाला जो जलसा था ना, इस्लामाबाद वाला जो जलसा था, इसको लेके तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा सीरियस भी नजर आ रही थी, कंसर्न भी थे तहरीक इंसाफ के कि हमें इजाजत नहीं मिल रही। फाइनली आप वो जलसा करने में कामयाब हो चुके हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक जलसा कितना ज्यादा कामयाब रहा, और फिर इस जलसे से तहरीक इंसाफ मकासद क्या हासिल करना चाहती थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जलसा करें, जुलूस करें, हमारा ये हक है, आइन हमें हक देता है। ये इन कठपुतलियों ने और उनके गुलाम ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह हमारे लिए रुकावटें पैदा की थी, वो सब आपके सामने। जो जलसा करने की इजाजत दी, आप यहाँ साथी हो, भाई हो मेरे, आप मुझे बता दो, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई एंट्री पॉइंट भी बंद थे, एग्जिट पॉइंट भी बंद थे। जी, इसमें कोई शक नहीं। आपको कह दिया जाए आप आजाद इंसान हैं, लेकिन दरवाजों के बाहर मैंने सारे ताले लगा दिए हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हैं आप आजाद। जलसा करें, लेकिन जलसे की जगह पे नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, और उससे डबल ट्रिपल की तादाद में पूरे मुख्तलिफ सड़कों पे भी लोग मौजूद थे, मोटरवे पे भी मौजूद थे। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो हमारा पर्पज था वो इमरान खान की रिहाई और वो उसके साथ इन माशी दहशतगर्दों को भगाना, अवाम का जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको वापस कराना, उसके लिए मूवमेंट का स्टार्ट है। अभी हमने इस्लामाबाद से फर्स्ट स्टार्ट लिया है और इंशाल्लाह वी विल गो। तो शोएब साहब, आप लोगों को जो NOC जारी किया गया था वो मशरूत था, खासतौर पे वक्त की जो पाबंदी का बड़ा क्लियरली कहा गया था 7 बजे, तो आप लोगों का तो जलसा ही जाके बहुत लेट शुरू हुआ। तो ये क्यों करने की जहमत की आप लोगों ने? मतलब ऐसे भी तो किया जा सकता था कि तहरीक इंसाफ विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकती थी कि भाई हमें देर इसलिए हो रही है क्योंकि रास्ते ही हर जगह से बंद थे। तो आप लोगों ने फिर वो जो वक्त बढ़ाया उसके लिए आप लोगों की तो मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी।
ہم مشکلات کے پہلے ہی آتی ہیں. ہم تو 50 بندوں کے ساتھ باہر نکلے ہیں, 7 دہشت گردی کے پرچے تو میرے خلاف ہیں, دہشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان بدبختوں نے کبھی قانون کو تو مانا ہی نہیں ہے. لیکن سر کل جو جلسہ لیٹ کرنے کا فیصلہ تھا تحریک انصاف کا, کیا یہ فیصلہ آپ کو درست لگتا ہے؟ لیٹ نہیں فیصلہ کرنے کا تھا. ہمارے راستے جب بند تھے تو ہم کس وقت پہنچتے, مجھے آپ بتا دیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سر آپ لوگ وکٹم کارڈ بھی تو پلے کر سکتے تھے نا, پھر آپ حکومت کو یا میڈیا کے تھرو یہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم جلسہ کرنے ہیں. بتایا ہے ہم نے, سب کو بتایا ہے. لیکن اب حکومت آپ کے خلاف یہ پوائنٹ یوز کرے گی کہ ہم لوگوں کے جو این او سی تھے اس کی جو شرائط تھی وہ آپ لوگوں نے پوری نہیں کی, اس لیے آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ آپ 7 بجے بند کر دیں, یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا, نہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور اس شرط کی بنیاد پر آپ جلسہ نہ کبھی انلیگل ہوتا ہے, نہ کبھی بند ہوتا ہے, نہ کبھی ختم ہوتا ہے. میں ان کٹ پتلیوں سے پوچھتا ہوں, ٹی ایس پی کے دوست آئے تھے فیض آباد میں 6 دن بیٹھے رہے, کس سے پوچھ کے آئے تھے, کس سے پوچھ کے جلسہ کیا؟ وہ دوست ہمارے بھائی ہیں, ختم نبوت والے آئے, ریڈ زون میں آ کر بیٹھے رہے, کس سے پوچھا؟ اچھا ہمارے دوست ہمارے بچوں کی طرح یوٹیلٹی سٹورز کے لوگ کئی دن آ کے دھرنا دے کے بیٹھے رہے, کس سے پوچھا؟ جماعت اسلامی نے 15 دن دھرنا دیا, کس نے اجازت نامہ دیا؟ ان بدبختوں کو اتنا شرم نہیں آتی کہ قانون کا استعمال چند لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. انصاف اور قانون کو جب دوہرا معیار کریں گے تو لوگوں تک وہ پہنچے گا. مجھے آج تک بتا دیں کہ ٹائم ہے جی 4 بجے کا, کب ختم ہوا ہے آج تک کوئی جلسہ 7 بجے؟ ہم نے تو 8 ساڑھے 8 بجے پھر بھی ختم کر دیا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کے پاس, مجھے بتا دیں موٹر وے کا ایک راستہ تھا, وہاں ٹرک کھڑے کر کے تو وہ بھی بلاک کر دیے. آپ نے اگر سارے راستے بلاک کرنے ہیں, اور مجھے بتا دیں کس قانون کے ساتھ انہوں نے راستے بلاک کیے, پوری شاہراہیں بند کر دیں, کس قانون کے ساتھ؟ وہ فیض آباد دھرنا والی ججمنٹ اٹھائیں, یہ تو غیر آئینی کام کیا ہے. ان کے خلاف اچھا شعیب صاحب جس طرح پہلا سوال, میں ان کے خلاف مقدمہ کروں گا, ڈی سی کے خلاف, ایس آئی جی کے خلاف, ایس ایس پی کے خلاف, اور موجودہ کٹ پتلی حکومتوں کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. اس کے کہنے پہ یہ فیصلہ ہوا کہ آپ راستے بند کر دو, یہ غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اچھا شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اس سوال کو ایڈریس کس طرح کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 دن میں ہم خان صاحب کو چھڑوا لیں گے, تو کیا اب وہ زور زبردستی سے چھڑوائیں گے, اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, حکمت عملی کیا ہے, یا پھر یہ ان کا ایک جذباتی بیان کہا جائے جو کہ صرف جو شرکا تھے ان کے خون کو گرم کرنے کے لیے ان کو کہا؟ دیکھیں جی یہ ایک الٹیمیٹم تھا. الٹیمیٹم مینس کہ آپ 2 ہفتے کے اندر, ہمارے مقدمات میں تو سب نے ضمانتیں ہو چکی ہیں, صرف ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ والا جس کو ضمانت پر فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے, اور ویسے بھی وہ کیس ختم ہو گیا ہے کہ یہ جو نیب کی امینڈمنٹ ختم ہوئی. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں, کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے بدماشی اور بےایمانی کے زور پہ رکھنا ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی رکھنا ہے, تو پھر ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, اور اس کے لیے اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم اس تحریک کے نتیجے میں, اور عدالتوں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. اچھا شعیب صاحب, جو کانسیکوینسز اس جلسے کی وجہ سے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کے جو بھی پوائنٹس ہیں کہ راستے بند کر دیے گئے تھے اس لیے آپ لوگ لیٹ ہوئے, وہ سب تو آپ کی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن حکومت تو اپنا کام کرے گی, اور آپ لوگوں کے خلاف انہی پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے کارروائی کا وہ اندیا دے بھی چکی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ انٹر ہو کے تو دکھائیں, ہم آپ کو کبھی انٹر نہیں ہونے دیں گے. تو اس سب کے خلاف آپ لوگوں کے پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب کو رانا ثناء اللہ کے باپ کا نہیں ہے, یہ ہارا ہوا بندہ ہے. یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے حکومت میں, اور باقی جو ڈاکو کی صورت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں اور پکے کے ڈاکو اور کچے کے ڈاکو میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ یہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, وہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام تو ان کے خلاف نفرت کرتی ہے, عوام نے تو ہمیں ووٹ دے دیا ہے, عوام تو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ جائیں گے, ہم نے عدالتوں سے حکم بھی لیا ہوا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, مقدمے بنائیں گے. شعیب صاحب, جو تحریک کا محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی جو تذکرہ کیا ہے, اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو این او سی وغیرہ جاری کیا جائے گا, یا حکومت اس میں مزید اب رکاوٹیں ڈالے گی, کیونکہ اب تو ان کے پاس بہانے بھی آ چکے ہیں؟ دیکھیں رکاوٹیں تو انہوں نے پہلے کون سی ڈالی, 6 فیصلے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو جلسہ کرنے دیں. 3 کنٹمپٹ میں آرڈرز ہیں, اور کل بھی کنٹمپٹ پٹیشن لگی ہوئی ہے. انہوں نے کب خوشی سے ہمیں پروگرام کوئی کرنے دیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا شعیب شاہین صاحب, بہت مطلب بہت آپ اپنی شکریہ. تحریک کے لیے متحرک ہیں؟ جی انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اپڈیٹ کرنے. ٹھیک ہو گیا جی. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے بتا رہے تھے, اور جس طرح نمرہ میں نے ان سے پوچھا, آپ نے بھی پہلے پوچھا کہ 15 دن کا جو کہا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے, کہ یہ الٹیمیٹم کیوں دیا گیا ہے, کیا وجہ ہے, تو پہلے تو وہ انہوں نے ساری اپنے جلسے کی کامیابی بتائی, لیکن جب میں نے پریسائسلی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ الٹیمیٹم اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اب ہم اپنی
تحریک کا آغاز کریں گے. جی سو بالکل، 15 دن وہ بعد متحرک ہے ہمیں اس کے لیے. شاید ایک تحریک بھی دیکھنے کو ملے، لیکن اب وہ تحریک کتنی زیادہ کامیاب ہوگی. ایک جلسے کا ہم نے دیکھا تھا آغاز، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اب تجزیہ بھی لیتے ہیں سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پراچا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کل جلسہ کر لیا بالآخر، اور اسلام آباد میں جلسے کی ان کی ضد تھی. آپ کے نزدیک یہ جلسہ کتنا زیادہ کامیاب ہوا، اور کیا تحریک انصاف پاور شو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ سر. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی. 5 اسی طرح کے جلسے پرپوز تھے، تجویز کیے گئے تھے، مجوزہ تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے. تو سب سے بڑا کانٹیکس جو بن رہا ہے وہ یہی ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے سوابی میں جلسہ کیا تھا، مانسیرا میں جلسہ کیا تھا، لیکن پنجاب از سم تھنگ ایلس. تو پنجاب میں انہوں نے جلسہ کیا، اور اس میں جو باتیں وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ساری باتیں کی. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھرپور طریقے سے ہوئی. ان کی آواز آئی، سوشل میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا ہے، سب نے دکھایا. تو میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے نکل کر انہوں نے پنجاب کا رخ کیا، اور پنجاب میں وہ جلسہ کرنے میں کامیاب. جی پراج صاحب، اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 15 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے، اس الٹیمیٹم کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ فورسفلی وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد حکومت کو مجبور کریں گے وہ عمران خان کو رہا کریں؟ ایکچولی سم تھنگ از کالڈ فار ڈومیسٹک آڈینس. وہ جو پی ٹی آئی کا اپنا لوگ ہیں، اپنا کراؤڈ ہے، یہ بات ان کے لیے تھی. یہ لہو گرمانے کے لیے تھی صرف؟ نہیں، میں مجھے بات اگر آپ میری سن لیں کہ پہلی تو یہ آڈینس کے لیے تھا جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو پی ٹی آئی کا آڈینس ہے اس کے لیے تھی. ادروائز علی امین خان گنڈاپور طور چیف منسٹر یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملات ہیں، یہ عدالتوں نے رہا کرنا ہے. وہ جب بھی آفیشل میٹنگ میں آتے ہیں تو آفیشل میٹنگ میں ان کو معلوم ہے کہ آفیشل یا سرکاری معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی. پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جو ریٹرک ہوتا ہے وہ ریٹرک بڑا ہائی رکھنا پڑتا ہے، اور علی امین خان گنڈاپور تو شاید چیف منسٹر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ بڑکیں مارتے ہیں، وہ لوگوں کو گرم رکھتے ہیں، جذبات بھڑکاتے ہیں، جذبات گرم رکھتے ہیں. باقی جو سرکاری معاملات ہیں، فائل ورک ہے، ان کو بھی معلوم ہے. لیکن میں نیسیسرلی سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام تھا ان کے اپنے پارٹی والوں کے لیے، پارٹی کے ورکر کو یا لیڈرز کو. عدالتوں سے اگر وہ رہا کروا سکتے تو وہ بہت پہلے رہا کرا چکے ہوتے. جیل سے ماورائے عدالت جس کو کہتے ہیں، وہ آ کے ملتے بھی رہتے ہیں یہاں اڈیالہ جیل میں آ کر بانی پی ٹی آئی سے. تو ابھی وہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھایا انہوں نے ابھی تک. اب 15 دن کتنے دور ہیں، ایک ہفتہ پھر دوسرا ہفتہ. لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ ایک سیاسی جلسے سے خطاب تھا. باقی عدالتی معاملات کمپلیکیشن کو وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو تحریک کا آغاز کرنے کا انہوں نے کہا، محمود خان اچکزئی نے بھی اس کا اندیا دیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کر پائے گی تحریک انصاف؟ یہ اس میں کامیاب ہوگی، یا حکومت کے پاس اب بہت سارے پوائنٹس آ چکے ہیں کہ انہوں نے تو ہماری جو مشروط این او سی تھا اس کی شرائط کو ہی نہیں قبول کیا، اس لیے ہم انہیں مزید کوئی چیز نہیں کرنے دیں گے؟ خود ہی اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس طرح کے جلسے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، تو پھر یہ بھی کہا چلے. اور دوسری اسٹیج پہ آنے سے پہلے جیبیں کٹ جاتی ہے. یہ جو انتظامیہ والی بات ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جلسے جتنے بھی ہوتے ہیں، میں نے کم از کم جتنے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، نہ تو جلسہ وہ ٹائم پہ شروع ہوتا ہے نہ ٹائم پہ ختم ہوتا ہے. یہ چھوٹا موٹا جرمانہ ہو جائے گا، ان کا پرچہ کٹ جائے گا ان کے خلاف. باقی یہ کہا جائے کہ جی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ 7:40 پہ 6:40 پہ ختم ہو جائے اور پیک اپ ہو جائے. صبح ابھی تک کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، یہ سیرینا کے سامنے پڑے ہیں، ایکسپریس وے کے سامنے پڑے ہیں. یہ شہریوں کا حق نہیں ہے کہ انتظامیہ رات کو اٹھوا لیتی. سکول میں آدھی سے کم بچوں کی حاضری ہے. یہ بچوں کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو آپ فری پیسج دیں انتظامیہ کی طرف سے تاکہ وہ اسکولوں میں پہنچ سکیں. تو یہ دوسروں پہ انتظامیہ ٹھونس رہی ہے. اگر یہ بات کے ساتھ کا مطلب ساتھ، ہاں
یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا ریٹن تھا، ابائڈ بائی کرنا چاہیے. اور ویسے بھی کون سا انتظامیہ نے اپنی رضامندی سے یہ جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی؟ عدالت کا حکم تھا، عدالت کے حکم پہ ان کو جلسہ کرنے دیا گیا. آئندہ بھی میں یہی تو بات پہلے کر رہا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کے کانٹیکس میں کہ عدالت معاملات وہ بھی سمجھتے ہیں. عدالت نے یہ جلسے کی اجازت دی تھی، اگر ان پہ اور جلسہ کرنے کی پابندی لگی تو وہ پھر عدالت میں چلے جائیں گے. تو یہ معاملہ اسی طرح سے ہی چلے. اچھا پراج صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کنٹینرز کا ذکر کیا، ایک طرف تو حکومت نے کنٹینرز لگا دیے، راستے بند کیے، پھر وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جلسہ ٹائم پہ ختم ہو، لیکن حکومت بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی ہے. اگر یہ کنٹینرز نہ لگتے تو میرا خیال ہے کہ عوام کا سمندر پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود ہوتا. یہ بات نہیں ہے کہ جلسہ کی طرف تمام راستے بند تھے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی یا کوئی راستہ نہیں کھلا تھا. انتظامیہ نے ٹو بی فیئر ود دیم 2-3 دن سے انتظامیہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ نے جلسے میں جانا ہے تو فلاں فلاں راستے سے آپ جا سکتے ہیں. باقاعدہ چارٹ بنا کر وہ سمجھا رہے تھے کہ یہ روٹ ہے، آپ ادھر سے جائیں گے، گجر خان جیلم سے آنے والے یہ اس روٹ سے جائیں گے، پنڈی شہر سے جانے والے اس روٹ سے جائیں گے، اسلام آباد سے جانے والے یہ مارگلا ایونیو کے ذریعے جائیں گے. یہ بات نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں کھلا تھا. ہاں اگر کوئی گروپ آف پیپل یا کوئی انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں جس راستے سے آئے گا منہ اٹھا کے چل پڑوں گا، تو وہ تو ڈسکریج کرنا پڑتا ہے اس صورتحال میں. خاص طور پر جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ پہلا جلسہ تھا اور پورا 1.5 سال سے 9 مئی کی جو ایک کانٹیکسٹ ہے وہ اتنا تازہ رہتا ہے کہ پھر ظاہر انتظامیہ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو یہ ہوگا کہ کوئی ایسی صورتحال نہ بن جائے جس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ وائلنس ہو. جیسے 26 نمبر چنگی پہ تھوڑا بہت تو ہوا نہ کل رات کو، لیکن وہ چونکہ 150-200 بندے تھے ان کو ہینڈل کرنا آسان ہو گیا. تو اس لیے جب روٹ کا تعین کیا جاتا ہے، راستہ مختص کیا جاتا ہے، تو پھر عوام کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کنٹینر سے سر مارنے کی بجائے وہ ان راستوں پہ جو ڈیزگنیٹڈ روٹس ہیں انہی کو فالو کریں. اچھا، جو 22 نمبر چنگی کا آپ نے تذکرہ کیا، اس پہ محسن نقوی صاحب نے بھی ایک تفصیلی رپورٹ بھی مانگ لی ہے، آئی ڈی سے بھی رپورٹ مانگی ہے، ساتھ ہی حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے 26 نمبر چنگی معذرت کے ساتھ. اچھا، جو بے دریغ استعمال ہوا وسائل کا، حکومتی وسائل کا، کے پی گورنمنٹ کا، اب اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام تر سچویشن پہ حکومت کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ کیا کارروائی ہوگی تحریک انصاف کے خلاف؟ میں نے پہلے گزارش کی، میں پھر بات کروں گا، تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور جو سرکاری وسائل ہیں، وہ جو بھی جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہ سب لوگ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں اور یہ وسائل کو ان پیپر میں نہیں ہوتے کہ جا کے اگر کے پی کے سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں تو کے پی گورنمنٹ ان کو ہینڈل کر سکتی ہے. ویسے بھی فائنانس کا معاملہ تو آپ صوبوں کا معاملہ ہے، مرکز کچھ نہیں کر سکتا. لہذا اگر وہ استعمال کر کے آئیں، اور ہوتا کیا ہے اس میں ٹرانسپورٹ یوز ہو سکتی ہے، اس میں جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی جلسہ گاہ بھرنی ہے آپ نے. تو میرا نہیں خیال کہ پہلے کبھی کوئی ایسے کیسز بنے ہوں سرکاری وسائل استعمال کرنے پہ اور اب بنیں گے. یہ ایک روٹین اس کو لیا جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے، اب کیا کیا جائے. اچھا پراج صاحب، محمود اچکزئی صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فل مینڈیٹ دیا گیا ہے مذاکرات کا، اور وہ مذاکرات کامیاب تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اڈیالہ جیل میں واپس ان کو پیغام پہنچانا پڑے گا کہ خان صاحب یہ وہ بات کر رہے ہیں، تو خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اچکزئی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں آپ بات کو شروع کریں، پھر تجویز لیں، تو کیا تجویز لاتے ہیں ہم یہ بات پھر دیکھیں گے. یعنی اچکزئی صاحب کو وہ پاور نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں اور پھر کوئی حتمی ایگریمنٹ بھی کر لیں. جو بانی پی ٹی آئی 2-3 بار میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے ہیئرنگ کے موقع پہ، تو انہوں نے تو واضح کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کل فوٹو آپ بنوائیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا آصف زرداری صاحب کے ساتھ؟ نو، انہوں نے تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی تیسرے دن کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کسی صورت میں نہیں بیٹھیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کوalition گورنمنٹ بن جائے
जो स्ट्रांग गवर्नमेंट होती, मजबूत गवर्नमेंट होती, लेकिन वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। शौकत साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतालिक कि पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल क्या है और यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक। आपने हमारे साथ रहना।